बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। ज्यादती के जिस वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया है, उस हवाले से अपडेट तो ये है कि जो एक मुलजिम है शफकत, उसको 14 रोज़ा रिमांड पर हवाले कर दिया गया है पुलिस के। और ख़ातून के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने शफकत जो कि गिरफ्तार है और आबिद जो कि गिरफ्तार नहीं है, उन दोनों को शनाख्त ज़रूर कर लिया है कि हाँ यही दो अफराद थे जिन्होंने ये घनावना फेल अंजाम दिया। एक और कैरेक्टर जिसका नाम था बाला मिस्त्री, कल आपने सुना था कि वो भी इस ग्रोह का आदमी था और वो इस वाक़े के लिए निकला था लेकिन हिरासत से वापस चला गया था, वो भी हिरासत में आ गया है। एक तरफ ये डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ अब हम आगे एक और स्टोरी भी आपसे शेयर करते हैं। लेकिन पूरे मुआशरे में, पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी में इस वक्त ये बात डिस्कस हो रही है कि मसला क्या है, क्यों ऐसे लोगों को इबरतनाक अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता, खामी कहाँ है, कमी कहाँ है, कानून में कमी है, कानून की इंप्लीमेंटेशन में कमी है। और ऐसे में इमरान खान साहब का वो बयान जो कि उन्होंने कल दिया कि वो समझते हैं कि ऐसे लोगों को उनकी जिनसी सलाहियत से महरूम कर देना चाहिए और चौक पर लटकाना चाहिए, इस हवाले से भी बहुत जगह बहस हो रही है। आइए ज़रा क्विकली दुनिया के कुछ ममालिक पे भी नज़र डालते हैं कि वहाँ पर क्या होता है ऐसे लोगों के साथ। पड़ोस से शुरू करें, भारत से अगर शुरू कर लें तो भारत में जिनसी ज़्यादती की जो राइट सज़ा है वो उम्र कैद है, यानी 14 साल कैद बामुशक्कत। पड़ोस में ही चीन की तरफ जाएं, सजाएं मौत दी जाती है चीन में, या फिर वहाँ भी जिनसी सलाहियत से महरूम किया जाता है। सऊदी अरब में कुड़ों की सज़ा है और सरेआम सर कलम किया जाता है। या आप जानते हैं सऊदी अरब में और भी कई सज़ाओं के हवाले से यही रिवाज है। अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दी जाती है या 4 दिन के अंदर सर में गोली मारकर हलाक कर दिया जाता है। ईरान अगेन हमारा पड़ोसी, सरेआम फांसी दी जाती है या फिर सरेआम संसार कर दिया जाता है ईरान में ऐसे लोगों को। अब आगे बढ़ते हुए अगर देखें पाकिस्तान में क्या होता है, तो पाकिस्तान में दफ़ा 367 के तहत ऐसे लोगों को सजाए मौत बजरिया फांसी या फिर कम से कम 10 साल से लेकर 25 साल तक की कैद बामुशक्कत भारी जुर्माने के साथ होती है पाकिस्तान में। ये जो जिनसी सलाहियत से महरूम करने का मामला है ये इंडोनेशिया में भी राइज है, वहाँ पर भी ये होता है। चेक रिपब्लिक में भी यही राइज है, जिनसी सलाहियत छीन ली जाती है। यूक्रेन में सजाए मौत दी जाती है या जिनसी सलाहियत छीन ली जाती है। और नाइजीरिया में भी इस हवाले से कानून साजी जारी है जहाँ सजाए मौत दी जाती है बजरिया फांसी या फिर जिनसी सलाहियत ले ली जाती है, छीन ली जाती है। लेकिन एक बात ये तय है, ये कानून बनना चाहिए या नहीं, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और सारी चीज़ें। लेकिन ये तो हम सबको मालूम है ना कि अभी भी पाकिस्तान का कानून ये नहीं कहता है कि ऐसे लोगों को फूलों के हार पहनाने चाहिए। तो कानून में हो सकता है कमी हो, लेकिन सिर्फ कानून में कमी मसला नहीं है। ये जो लोगों की बेखौफी है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, ये कितनी ज़्यादा है और इसकी वजूहात देखनी पड़ेंगी कि हमारा अदालती निज़ाम कितने मराहिल से गुजर जाता है, कितना स्लो हो जाता है। और इस बेखौफी की आप इंतहा ये देखिए कि अभी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब पाकिस्तान का पूरा मीडिया इस पर बात कर रहा है, जब ये चीज़ें खौफ की अलामत बनी हुई है, तो जाहिर है जो इस तरह के दरिंदे होंगे उनके भी कानों में आवाज़ जा रही होगी ना, उनकी भी आंखें देख रही होंगी ना कि टीवी पर प्रोग्राम हो रहे हैं, मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है कि ऐसे लोगों के साथ ये कर देना चाहिए, मुल्क का मीडिया कह रहा है। लेकिन बेखौफी का आलम देखिए कि आज के दिन में, जी हाँ आज के दिन में वाकयात तो पता नहीं कितने हुए होंगे, 2 वाकयात रिपोर्ट आज के दिन में भी हुए हैं। एक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में, एक लाहौर, एक पंजाब के बड़े शहर फैसलाबाद में आज के दिन में एक वाकया हो गया। यानी कि ये आलम है बेखौफी का। और मैं फिर कह रहा हूँ ये 2 वाकयात सिर्फ रिपोर्ट हो गए, वाकयात आई हेट टू से दिस लेकिन यकीनन इससे ज्यादा होंगे। मैं तो प्रेम का आगाज जरा हम यहाँ से करें। नज़ीर शाह कराची से हमारे साथ मौजूद हैं और कमर जमान हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद हैं जी। और नज़ीर आप हमें बताइएगा पहले कराची में आज क्या वाकया हुआ है जहां पर एक माजूर खातून के साथ ज्यादती का वाकया पेश आया है? देखिए वसीम भाई, इंतहाई शर्मनाक, दर्दनाक, अफसोसनाक ये वाक़या है जिसकी जितनी भी किसी भी लिहाज से मज़म्मत की जाए कम है। एक ऐसी खातून जो न सिर्फ माजूर थी बल्कि उधेड़ उम्र थी। अफसोस की बात है हम ऐसे माशरे में रह रहे जहाँ पर ना ही किसी छोटी बच्ची को छोड़ा जा रहा है, ना ही बुज़ुर्ग खातून को छोड़ा जा रहा है। ये कायम खानी कॉलोनी है इत्तेहाद टाउन में, जहाँ पर ये बुज़ुर्ग खातून झुग्गियों में रहती थी और जिस चारपाई पर ये रहती थी वहाँ से हिल नहीं सकती थी। इसको करवट भी इसके रिश्तेदार या इसका मियाँ दिलाता था। इस खातून के साथ कई रोज तक इस इलाके के 2 अफराद हैं जिनका नाम हमीद और फैसल है, जो इससे रोजाना आके ज्यादती करते थे। उन्होंने वहाँ डेरा बनाया था जहाँ पर वो चर्स और दीगर मंशियात पीते थे। उसके बाद इस खातून से ज्यादती करते थे। खातून सही तरीके से बोल भी नहीं सकती। इसका वीडियो बयान भी हमारे पास है जिसमें वो बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इससे ज्यादती की वारदात की जाती थी। और आज कुछ इलाका मकीनों ने देखा तो उन्होंने ठीक बात की कि ये क्या संगदिली है। नाज़रीन आप देखिए कि जहां 5 साल की बच्ची भी महफूज नहीं है और अधेड़ उम्र
معذور خاتون بھی محفوظ نہیں ہے, بچے بھی محفوظ نہیں ہیں, بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں, خواجہ سرا بھی محفوظ نہیں ہے. فیصل آباد میں آج جو واقعہ پیش آیا ہے 2 خواجہ سراؤں کے ساتھ پیش آیا ہے, جو کہ قمر زمان بتائیں گے, اور ارشاد بھٹی صاحب ہمارے مہمان ہیں, دیکھ لو ان سے لوں گا تجزیہ اس پہ. بتائیے گا قمر زمان, آج یہ خواجہ سراؤں کے ساتھ زیادتی کا کیا واقعہ پیش آیا ہے فیصل آباد میں؟ جی بالکل, یہ فیصل آباد کے تھانہ ڈچکوٹ کا گاؤں ہے پنواں, جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا, جہاں بابا منظور حسین کے اس کے موقع پر یہ خواجہ سرا دھمال ڈال رہے تھے. 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی رات 2:30 بجے وہاں پر 4 مسلح افراد آئے ہیں, جنہوں نے آتے ہی وہاں پر ہوائی فائرنگ شروع کر دی, اور اس دوران وہاں پر 2 خواجہ سرا جن میں ایک سنی عرف مسکان اور فرحان عرف معصومہ, ان دونوں کو اغوا کر کے قریبی ڈیرہ ہے قربان علی کا وہاں پر لے گئے, اور وہاں ان کو جا کر تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اور ان سے تمام رقم چھین لی گئی. اور اس دوران ایک خواجہ سرا مسکان کو زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے. اس کے بعد ان کو ڈیرے پر پھینک کر ملزمان فرار ہو گئے ہیں. پولیس نے جو اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی تھی, اور پولیس اس واقعہ کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن میڈیا پر یہ واقعہ ہائی لائٹ ہونے کے بعد RPO فیصل آباد رفت مختار نے اس کا نوٹس لیا, اور ان کے احکامات پر فوری طور پر خواجہ سرا کا میڈیکل لیگل کروا کر تھانہ ڈچکوٹ میں مقدمہ درج کروایا گیا. بہت شکریہ, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تو قمر زمان فیصل آباد سے, اور نذیر شاہ کراچی سے, جہاں ایک 5 سالہ مروا کا واقعہ پیش آیا کراچی میں, اب ایک ادھیڑ عمر معذور خاتون کا واقعہ پیش آیا زیادتی کا. پھر آپ یہ تو واقعہ جانتے ہیں جس پر ہم سب بات کر رہے ہیں, موٹر وے والا, اور پھر فیصل آباد میں خواجہ سراؤں کے ساتھ زیادتی کا واقعہ. ذرا دیکھیے اور سر پیٹیے اپنا کہ یہ میں اور آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ معذور خاتون, یہ اسپیشل خاتون, بے بسی کی تصویر خاتون, یہ کس بے بسی کے عالم میں بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. دیکھیے اور شرم سے اپنے سر جھکائیے اور سر پیٹیے اپنا کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں. دیکھیے گا. یہ اور انگو تو آپ نے اس کو پکڑا یا مارنے کی کوشش کی تھی؟ وہ ہم لوگ کا ویو دیکھ کے جو ہے نا, پوزیشن دیکھ کے وہ بھاگا. بتاؤ نا, وہ بھی تو معذور ہے. دیکھیے بھائی, یہ جو ویڈیو بن رہی ہے یہ جو ہے اس معذور عورت کے لیے, معذور اماں ہیں کہ یہاں پر جھگی پہ رہتی ہیں, یہ جو ہے برابر میں جھگی بنا ہوا ہے. میں آپ کو جھگی بھی دکھا دیتا ہوں کہ جس قسم کی جو جھگی بنائی ہوئی ادھر, اور یہ جھگی جو ہے سمجھ گیا نا, نہیں بولا ہے, یہ جھگی جو ہے دیکھ لو, یہاں پر جو ہے نا, یہاں بیٹھک کرتا تھا وہ لڑکا آ کے, سمجھ میں آیا. اور یہ جو ہے آج جو ہے باہر سے نیچے سے لڑکوں نے آ کے جو ہے جھگی وغیرہ توڑا ہے, کیونکہ اس لیے کہ ناظرین آپ لوگ دیکھیں کہ معذور عورت کے ساتھ جو ہے زیادتی کری ہے, عزت لوٹا ہے. یہ محلے والے ہیں, یہ محلے والوں سے بھی آپ گواہی لے لو. آپ کیا بولیں گے؟ یہ آس پاس میں سب فیملی والا گھر ہے, ہم لوگ تو آج ہم رو رہے ہیں, اب کیا کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے بھائی دیکھیں, عزت. اسلامی جمہوریہ پاکستان, سب سے بڑا شہر اس کا کراچی. اب یہ معاملہ ہے کیا, یہ اس ذہنی پستی کی, اس اخلاقی زوال کی وجہ کیا ہے؟ میں مہمانوں کی طرف آتا ہوں, اور پھر یہ بھی کہ اب اس کا حل یہ ہے, پھانسی کی سزا دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے, سر عام دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے, جنسی صلاحیت چھینی چاہیے نہیں چھینی چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد بھٹی صاحب, مہر بخاری صاحبہ, آف کورس دونوں میڈیا کے ہمارے سینئر ساتھی, تجربہ ہے, تجزیہ ہے, اور عرفان قادر صاحب فارمر اٹارنی جنرل نے پاکستان کے. تو بتائیں گے کہ آئینی طور پر ایسا ممکن ہے, ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. ارشاد بھٹی صاحب, میں نے آپ سے سوال تو کچھ اور پوچھنا تھا, لیکن میں آگے جا کر پوچھوں گا. پہلے مجھے خدا کا واسطہ یہ بتائیے کہ آپ ایز اے لے مین آپ کی کیا رہے گا, یہ اس درندگی کی کیا وجہ ہے کہ یہ کوئی فلم کا ڈائلاگ نہیں مار رہا میں, یہ کوئی افسانے سے کوٹ کیا ہوا ایک لفظ نہیں پڑھ رہا میں آپ کے سامنے, بلکہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ مہینوں اولڈ بچی بھی محفوظ نہیں ہے, 5 سال کی بچی بھی محفوظ نہیں ہے, 80 سال کی خاتون بھی محفوظ نہیں ہے, صحت مند آدمی بھی محفوظ نہیں ہے, بچہ بھی محفوظ نہیں ہے, بچی بھی محفوظ نہیں ہے, معذور خاتون بھی محفوظ نہیں ہے, خواجہ سرا بھی محفوظ نہیں ہے. یہ کیا اس مصیبت کی اور صرف اخلاقی پستی کی وجہ کیا آپ کے خیال میں؟ بھائی جان, وسیم بھائی, بات بیسیکلی یہ ہے کہ ہم ایک ایب نارمل معاشرے میں رہ رہے ہیں, بیمار معاشرے میں رہ رہے ہیں, سک معاشرے میں رہ رہے ہیں. یہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے. انسانوں کے معاشرے میں درندے آ گئے ہیں. جیسے فصلوں میں سور آیا کرتے تھے, میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جیسے فصلوں میں سور آیا کرتے تھے ویسے درندے آ گئے. جانور ان کو کہنا ٹھیک نہیں ہے. اب بہت سارے اعتراضات ہیں. جانور برا مانا جائے شاید, لیکن جانور کہا جائے تو
आइन इजाजत नहीं देता। ओ भाई 72 सालों में 26 तरमीमें कर ली हैं, अमेरिका ने 250 सालों में 27 की हैं, आपने 26 कर ली हैं, एक 27वीं कर लो, रेफरेंडम करा लो, लोग क्या चाहते हैं, रेफरेंडम करा लो, लोग क्या चाहते हैं, नंबर 1। दूसरी बात है मुतशद्दद सोच है, ये दहशत को फैलाने वाली, और ये जो कर रहे हैं ये मुतशद्दद नहीं है, ये दहशत गर्दी नहीं है। तीसरी सोच है रेपिस्ट इंसान है, खुदा के लिए जो इनको इंसान समझता है वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। जो बाप को बांधता है उसकी बीवी और बेटी को उसके सामने रेप करता है वो इंसान नहीं। अल्लाह ना करे ये आपके घर आग पहुंचे तो मैं पूछूंगा कि आप कहेंगे इंसान है कि नहीं है। नंबर 4 ज़ियाद दौर में भी तो आपने सजा दी थी, ज़ैनब का कातिल भी, भाई 1-2 नहीं 5 साल ये कर लें सरेआम फांसी, या एक मुकर्रर वक्त के अंदर 3 महीने के अंदर सरेआम फांसी, या वो जो इनका वो जिनसी तौर पर इनको नामर्द बनाना, तो आप इसका रिजल्ट देख लीजिएगा। अगर आप कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया अपने मुआशरे में, रियासत मदीना में क्या हुआ, इस्लाम क्या कहता है, उस पर ही चल लें, फिर भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये दरमियान में ना जाएं। आपने ये मरवा की बात की, उमेड़ उमर औरत की बात की, ख्वाजा सिरा की बात की। मैं आपको रोजनामा जंग का कल का रोज सिर्फ एक अखबार बदामी साहब, सिर्फ एक अखबार की मैं खबरें लाया हूं, जरा सुनिएगा। तौसा में 2 बच्चों की मां से बच्चों के सामने 2 अफराद का रेप, हाफजाबाद 6 अफराद की खातून से इज्तिमाई ज्यादती, पिंड दादन खान 3 अफराद की लड़की से ज्यादती, जेलम इमाम मस्जिद की 6 साला बच्ची से ज्यादती, सांगला 8 साला बच्चे से ज्यादती की कोशिश, तांदलियां वाला 4 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश, तांदलियां वाला 15 साला लड़की से ज्यादती की कोशिश, न्यू सिविल लाइन 9 साला बच्चे से दुकानदार की ज्यादती, सतियाना चक 10 साला बच्चे जिनसी ज्यादती, समंदरी चक 7 साला बच्चे से जिनसी ज्यादती, फैसलाबाद 19 साला लड़की को नशावर मशरूब पिलाकर ज्यादती, गुजरांवाला सुतेले बाप की बेटी से ज्यादती, 7 साला बच्चे से ज्यादती, 9 साला बच्चे से ज्यादती, 8 साला बच्चे से ज्यादती। ओ खुदा के लिए, खुदा के और लिए, ये सारे रिपोर्टेड वाकयात हैं, ऐसे कितने होंगे जो रिपोर्ट नहीं है, उसका हिसाब ही कोई नहीं ना। 5 साल में 15,000 बच्चे बच्चियों और लड़कियों से ज्यादती कौमी असम्बली में बताया है। और इसके अलावा मैं वो नहीं बता रहा जो आपको इसी अखबार में है कि 3 लड़कियों समेत 4 अफराद अगवा हो गए, 13 लूटने के वाकयात हुए, 15 चोरी की वारदातें हुई, 19 गाड़ियां मोटरसाइकिल गायब हो गए, खातून एमपीए के खामद ने जज साहब को घंटी लगाई। ये मैं नहीं बता रहा। तो आप समझते हैं कि वही वाली बात आपकी राय है कि भाई बनाओ इबरत का निशान, फिर होगा ठीक है सरेआम फांसी, सरेआम फांसी प्लीज 5 साल। मेहर बुखारी साहब इससे एग्री करती हैं का कानून, इस पर ना मर्द कानून का बनाने का, ना मर्द बनाने का वो जो एक वो करें। अब इस पर एक डिबेट है सोसाइटी में। इरशाद साहब, मैं आज मुझे अंदाजा हुआ कि उलमाए कराम। आखिरी बात बदामी साहब, ये जो शफकत था 11 वारदातें, 2 रेप, ये जो आबद था 4 रेप और 13 वारदातें। और शर्म से मर जाए ये निजाम इंसाफ और ये पुलिस कल्चर और ये जुडिशरी को सोचना चाहिए। खुदा के लिए क्या कर रहे हैं, छूट छूट के रेप कर रहे हैं, छूट छूट के रेप कर रहे हैं। बस कर दो जालिमों, बस कर दो अब इसको। और कितना मैं कहता हूं रेफरेंडम करा लो। आज जिस बंदे से मैंने बात की है, जिस उनके माँ बाप को मैं बुलाकर कहूं मेरे प्यारे माँ बाप, आपके बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन एक आईन है, एक कानून है, FIR दर्ज कराओ, फिर गवाह मुकर जाएंगे, फिर सुलह की प्रेशर पड़ेगी, फिर आपको धमकियां दी जाएंगी, फिर आप नीचे लोअर जुडिशरी से छूट जाएंगे, फिर आप हाई कोर्ट से छूट जाएंगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते आप बूढ़े हो जाएंगे। सही है, पॉइंट टेकन। खुदा के लिए मेहर साहब, और उससे पहले नाज़रीन ये अब इसमें 2 राय है। आज ऐवान में भी दोनों तरह की राय का इजहार हुआ है। कल आमिर लियाकत साहब ने अपनी स्पीच की, हुकूमत के MNA, उन्होंने कहा जनाब कि बिल्कुल सरेआम फांसी होनी चाहिए, जो बात भट्टी साहब कह रहे हैं वो कही। आज अली मोहम्मद खान साहब ने भी इसी हवाले से कहा और इस बात की हिमायत की। क्या कहा उन्होंने, जरा देखिएगा। हुकूमत के वजीर हैं। कौमी असेंबली से करारदाद मैं खुद पास कर चुका हूं कि इन रेपिस्ट को हैंग किया जाए, चौक चौराहों में उनको फांसी दी जाए। और कल हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली ने भी ये बात की है। मैं आपको कहता हूं, जो करारदाद कौमी असेंबली से मैंने पास कराई कि इन रेपिस्ट को हम फांसी दें अकॉर्डिंग टू लॉ, एक अदालत के पूरे एक केस चलने के बाद जब उनको फांसी हम दें, एक मैसेज जाएगा, पूरे मुल्क को जाएगा कि कोई रेपिस्ट जो यहाँ पे एतलार नहीं जा सकता। आप फिर उसमें हमें सपोर्ट करें। अब ये एक राय है, अच्छा, लेकिन एक राय दूसरी है जो इसी ऐवान में दी गई। रजा रब्बानी साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है,
وہ بھی بہت غصے میں نظر آئے اور ان کی رائے بالکل اس رائے کے خلاف نظر آئے. کیا کہتے ہیں وہ, یہ آرگیومنٹ بھی سن لیجئے, دکھائیے گا. ہینگنگ کریں گے, اگر آپ نے کرنی ہے تو پہلے آئین کا آرٹیکل 12 پڑھ لیں, پھر آپ بات کریں پبلک ہینگنگ کی. پبلک ہینگنگ کے ساتھ سوسائٹی مزید بروٹلائز ہوگی, کے ساتھ آپ نفرتوں کو مزید اجاگر کریں گے. پبلک ہینگنگ عامر ضیاء الحق نے نہیں کی تھی, ریپ اور دوسرے جرائم ختم ہو گئے تھے. آپ کا اوپینین کیا ہے اس پہ مہر بخاری صاحبہ؟ تھینک یو وسیم بدامی صاحب. دیکھیں, لیٹس کیپ آر آئی آن دا بال فار اے سیکنڈ, اوکے. ضرور آپ ناکارہ بنا دیں آدمی کو یا اس کو پھانسی دے دیں اور لٹکائے رکھیں, 3 مہینے لٹکا لیں, جو کرنا ہے کر لیں, نو پرابلم. مسئلہ ادھر یہ ہے کہ 4% کنوکشن ریٹ ہے, 3% کنوکشن ریٹ ہے, یعنی کہ ہر 100 عورتوں کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے سو 4 بندے پکڑے جاتے ہیں اور کیفر کردار تک پہنچائے جاتے ہیں. سو کیپ یور آئی آن دا بال فار اے سیکنڈ. آپ پنشمنٹ کے اوپر تو تب بحث کریں نا کہ جب آپ اس سسٹم کو اتنا تگڑا بنا دیں کہ سزا تک پہنچ جائے, ملزم مجرم بن جائے, کنوکٹ ہو جائے. ادھر تو دیکھیے ایک مسئلہ ادھر یہ ہے کہ سسٹم کے اندر سے کوئی نکلتا ہی نہیں ہے. آپ کے ہر مرحلے کے اوپر آپ کے سوشل اور لیگل آبسٹیکلز اور رکاوٹیں ہیں اس سسٹم کے اندر. آپ نے اس سسٹم کو ریفارم کرنا اور اصلاحات کرنی ہے. آپ لوگ چلیں سارے بحث کرنے کے بھئی اس کے ساتھ کریں کیا. آپ کیا کہہ رہے ہیں, زینب کا جو ریپسٹ تھا اس کو نہیں آپ نے ہینگ کیا, آپ پھر اب بحث کریں گے کہ پبلکلی کر دیتے. وہ جو ریپسٹ تھا نا, زینب اس کی 7th وکٹم تھی, اس کا ڈی این اے 6 لڑکیوں کے اوپر اور اس کا ڈی این اے میچ ہوا تھا, اور اسی 1 سال کے اندر یہ 12واں کیس تھا 2 کلومیٹر کے ڈسٹنس کے اندر. اگر جائیں, میں گیا تھا اس زمانے میں, تو پتہ چلے گا کہ قصور کی نہیں پکڑا جائے گا, ہر دوسری گلی میں ایک زینب کی کہانی تھی جو کہ رپورٹ ہی نہیں ہوئی. بالکل. اور وسیم, اگر پکڑ لیا بھی جائے گا تو یہ سسٹم جو ہے ان کو سیپ تھرو کرا دے گا, بیکاز نہ ڈیٹا بیس شیئر ہوتے ہیں ڈسٹرکٹس کے درمیان, نہ ادھر رجسٹریز موجود ہیں. ہمارے درمیان عابد جیسے کانوکٹس پھر رہے ہیں جس نے 3رے ریپ کے اندر بھی کامیاب ہو گیا, جو 7 سالوں کے اندر جو شہباز شریف صاحب کے دور حکومت کے اندر اس نے پہلا ریپ کیا, اس کے بعد وہ صلح ہو گئی. بائی دا وے صلح بھی انلیگل ہے, نان کمپاؤنڈیبل آفینس ہے. کیوں صلح ہو جاتی ہے؟ کیونکہ عورت کو یقین دلا دیا جاتا ہے کہ تم نے اب رسوا اور ذلیل ہونا ہے, تمہیں یہ سسٹم انصاف نہیں دے گا. آن ایوریج 6 سے 10 سال ایک ریپ وکٹم جو ہے وہ گزارتی ہے. مختارہ بی بی جیسے لوگ تو 17-18 سال بعد بھی تلاش کر رہے ہیں. لٹکانے والی یا ناکارہ کرنے والی بحث جو ہے وہ بہت پاپولر ہو سکتی ہے, ایموشنل ہو سکتی ہے, لیکن جو اصل حل ہے وہ اس میں نہیں ہے. رائٹ ناؤ اٹ از, آپ ایموشنل باتیں کر رہے ہیں نا. آپ نے کیسٹریٹ کرنا ہے تو ذہنیت کو کیسٹریٹ کیجئے, ادھر سے کاٹیے. آپ آدمی کو نہ مرد یا ناکارہ بنا بھی دیں گے نا, تو ایک تو ریسرچ شو کرتی ہے کہ اس کے اندر اور غصہ اور اگریشن آئے گی. دوسرا, آپ کو یہ ذہنی بیماری ہے. کیا ایک آدمی کو آرگنز چاہیے ایک عورت کو ابیوز اور وائلیٹ اور ریپ کرنے کے لیے؟ He can stick anything into her. He can abuse her. It is a high of power. یہ power high ہے. یہ lust اور sex کی وہ نہیں ہے. I'm sorry national television pé it's about time we have this discussion. But for God's sakes, یہ ایموشنل جو بھی باتیں جس طرح کی بھی ہیں, I understand وزراء سے لے کے جرنلسٹ سے لے کے ہر ایک میں غم و غصہ ہے, مگر پھر آپ نظر انداز نہیں کر سکتے جو ایکچوئل کام آپ نے کرنا ہے. بھٹی صاحب اس پہ آپ بھی کامنٹ کر دیجئے, پھر عرفان قادری صاحب کی طرف جاؤں. ملک کے طول و عرض میں تعینات کیجئے. بہت سن لیجئے وسیم ایک سیکنڈ, بہت کم تعداد میں MLOs موجود ہیں. آپ میڈیکل آفیسرز, ایکچولی ڈاکٹرز کو بھی MLOs بنائیں. آپ دیکھیں کراچی میں ہینڈ فل ہیں, پنجاب کے اندر ہینڈ فل ہیں, 3-4 ہوں گے, چھٹی پہ گئے ہوتے ہیں, موجود نہیں ہوتے, آدمی ہوتے ہیں, سینسٹائز نہیں ہوتے. آپ دیکھیں اس سانحے کے بعد آپ کو تھانے کچہری سے لے کے, مختارہ بی بی نے میرے پروگرام میں جب انکشاف کیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہتی ہیں کہ بے حسی اس طرح کی ہے کہ 18 سال پہلے بھی مجھے ہنستے ہوئے سنیرنگلی پولیس افسران نے پوچھا تھا کہ کس نے پہلے کیا اور کیسے کیا. خدا کی پناہ. اور آج 2020 میں ہم بیٹھے ہوئے, اور آج بھی سی سی پی اور شہباز شریف جیسے لوگ ہمارے پاس اوپر سے لے کے نیچے سے لے کے اوپر تک موجود ہیں ذہنیت کے ساتھ. سو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب آپ نے یہ ڈسکشنز کرنی ہے تو کریں, مگر سسٹم آپ کو پتہ ہے ڈی این اے کو فائنانس کون کرے گا اس کا بھی تعین نہیں ہے. بل دکھانی ہے تو فنڈز مختص کیجئے. تو بھٹی صاحب خلاصہ ان کی گفتگو کا یہ ہے تگڑا کر رہے ہیں کہ یہ بڑی ایک جذباتی بحث ہو سکتی ہے, بڑی پاپولر بحث بھی ہوتی ہے, لیکن اس کا ان مسائل کا اصل حل ان چیزوں میں ہے جو کہ اگر آج سے کرنا شروع کریں گے تو وہ سالوں بعد نظر آئیں گے اور اس کی ہیڈ لائن نہیں بنے گی.
وہ اس طریقے سے پاپولر رہنے گا، لیکن حل انہی چیزوں میں ہے جن کی طرف انہوں نے میئر نے ابھی اشارہ کیا. چونکہ میں نے بھی پروگرام کی شروع میں کہا آج بھی ہمارا آئین اور قانون یہ تو نہیں کہتا نا کہ جو ریپ کرے اس کو پھولوں کے ہار پہناؤ. یہ پولیس فورس میں 1% لوگ ہیں وسیم، خواتین کو آگے لے کر آئیے، میڈیکل آفیسرز. اس پہ تبصرہ کیجیے گا بٹی صاحب، پھر میں عرفان قاضی صاحب ہوں. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. جی عرفان جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قابل احترام مہر بخاری صاحب نے بات کی، میں ان کی ایک رائے ہے. مجھے اپنے جذباتی ہونے پر فخر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی آئین تھا، یہی قانون ہے، یہی نظام ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عابد چھوٹ کر ریپ کر رہا ہے، شفقت چھوٹ کر وارداتیں کر رہا ہے. کیونکہ میرے محترم بھٹی صاحب، کیونکہ عابد کو پتا ہے کہ یہ سسٹم اس کو نکلنے دے گا، وہ کھسک کے نکلنے. نہیں، بہت آپ کی باتیں سن لی نا، ابھی سنی رہی تھی، اب میری بھی سن لیجئے ایک سیکنڈ کے لیے بھٹی صاحب. کیونکہ عابد کو یقین ہے کہ یہ سسٹم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ جائیں پہلے نکارہ ہونے کے اوپر آپ لوگ پہلے بحث کر لیں. سر عابد کو کیوں ریپیٹ آفینڈر ہے عابد؟ کیوں ڈیٹا بیس میں نام نہیں ہے؟ کیوں وہ اپنے گھر سے اٹھ کے دوسری ڈسٹرکٹ میں جاتا ہے تو ادھر کے کسی کے کانوں پہ بھی جوں نہیں رینگتی کہ ادھر ایک پیڈوفائل یا ایک ریپسٹ ہمارے مابین یا ہمارے درمیان پھر رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہی اسی چیز کو میں آگے لے کے جا رہا ہوں. زینب کا ریپسٹ 7واں 8واں 9واں ریپ پہ آ کے پکڑا جاتا ہے. عابد نکلتا ہے، بار بار ریپ کرتا ہے. شفقت چھوٹ کر بار وارداتیں کرتا ہے. اس نظام میں اس قانون میں جس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ 3% کنوکشن ہے، جس میں کہہ رہی ہیں 3% کنوکشن ہے، اس کو کنٹینیو کیا جائے. خصوصی عدالتیں بناؤ. 3 مہینے کے اندر خصوصی عدالتیں بنائیں. 3 مہینے کے اندر خصوصی عدالتیں بنائیں. 1 یا 3 مہینے کے اندر ہینگ کریں، سرے عام پھانسی لٹکائیں. خدا کے لیے ریپسٹ انسان. اور کیا ہو جائے گا سر؟ ہر 100 ریپسٹ کے اندر سے 4 کو آپ ہینگ بھی کر دیں گے تو پھر 96 ریپسٹ تو پھر رہے ہیں نا، ان کو تو سسٹم نہیں کنوکٹ کر رہا. آپ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ آپ سمجھنے سے قاصر ہیں یا سمجھنا چاہ نہیں رہے؟ فیصلہ کر لیجئے. یہ جو کہہ رہا تھا کہ ہمارا یوتھ بڑا ہمارا اثاثہ ہے، آج آدھی سے زیادہ جوانی گزارش تو سن لیں. مہر کا نقطہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے. کس کا کون کہے گا؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس نظام کو ایسا تو بناؤ کہ اگر 100 لوگ یہ جرم کریں میں اس کی بات نہیں کر تو رہا. ان 100 کو سزا تو ہو، چاہے وہ سرے عام ہو یا بند کمرے میں ہو. کیا تو سزا ہی نہیں ہوتی؟ میں بات کر رہا ہوں اس کو کرو پلیز، اس کو کرو. دیکھو یہ جو ہمارا، میں جو دوسرے پوائنٹ پہ آ رہا تھا، آج جو ہمارا یوتھ کا بڑا چرچا تھا نا کہ یوتھ ہماری آدھی سے زیادہ یوتھ ہے، جوانوں پر ہے، مہنگائی پر ہے، مورال ڈاؤن ہوا ہے عورتوں کا. قطع کلامی معاف سر. آج آپ بولنے دیں گی تو عورتوں کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا. شاہی نظام میں رہتے ہیں جدھر آپ مرد حضرات کو بھی لگتا ہے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں اور آپ لوگ اکلے کھول ہیں، تو آپ آج تسلیم کیوں نہیں کرتے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر؟ نہیں کرتا میں تسلیم نہیں کرتا. میں کہتا ہوں میں آپ عورتوں کے لیے آواز بلند کر رہا ہوں نا کہ ان کو تو پھر یہی تو مسئلہ ہے سر. اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، میں اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، میں عورتوں کے لیے کر رہا ہوں کہ ان کو لٹکاؤ، ہینگ کرو، سرے عام پھانسی دو پلیز. کوئی قانون نہیں، ریفرنڈم کرا لو اس ملک کا قانون بدلیں، تفتیش بدلیں، تحقیق بدلیں. اس معاملے میں 4-5 بندوں کو لٹکایا گیا، 4-5 بندوں کو لٹکایا گیا، یہ ساری سیدھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب میں یہ نکتہ کچھ نہیں سیدھا ہونا. میں یہ نکتہ 4 بندے لٹکا دیں گے نا بھٹی صاحب تو باقی 96 پھر بھی ریپسٹ کو پتا ہوگا ہم سسٹم سے نکل جائیں گے. 72 سال آپ نے اس قانون کو بھگت لیا. عرفان قادری صاحب سے پوچھتے رہے جنہوں نے ہسٹری بھی دیکھی ہے پاکستان کی لاء کو. ایک مرتبہ لٹکایا. اگر ساروں کو پتا ہوتا 3 مہینے کے اندر ہمیں پھانسی مل جانی ہے تو کوئی نہ کرتا. بدامی صاحب یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے ان لوگوں کو. This is really a very very sensational fun topic to discuss and get emotional about, and I respect his feelings and I respect everybody's feelings. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شارٹ کٹ ڈھونڈیں سر. اس سسٹم کے اندر لوپ ہولز ہیں، اس سسٹم کے اندر خامیاں ہیں. تبدیل کرنا پڑے گا. سنیں ٹھیک ہے، نکتہ آ گیا. ٹھیک ہے سنیں. اب ایک لمحہ بتاؤ کہ دیکھیں میں عرفان ایک اور بات بتاؤں. ایک سیکنڈ بدامی صاحب، اس ملک کے اندر نا مسئلہ
اور بھی ہے نا, ایک ذہنیت کا ہے. ایک تو بھٹی صاحب کو جتنی بھی میں لاجک کی بات کر لوں وہ تو سمجھیں گے نہیں, شاید اگر آج سمجھ کے اگری کرنے بڑی بات ہوتی, کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہی نہ کرو, میں کہہ رہی ہوں سسٹم کو چلے ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام تو کر سکتے ہیں اختلاف کے ساتھ ساتھ. بدامی صاحب اچھا ٹھیک ہے, پوائنٹ ہے. میں آپ کوئکلی آپ کی پھر جی کہیے 15 ریپ پہلی دفعہ نہیں ہو رہے, شروع سے اس ملک کے اندر نہیں, پوری دنیا کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. سسٹم کو تگڑا بنائیں کہ سسٹم جو ہے انشور کرے. ٹھیک ہے, اوکے, میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. میں بات کر لوں ایک سیکنڈ, میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے ساتھ. نہیں میرا پوائنٹ ابھی بنا ہی نہیں ہے. اور بدامی صاحب میری بات سنیے ایک سیکنڈ. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے, اس ملک کے اندر شہ سرخی لگتی ہے کہ 4 بچوں کی ماں آشنا کے ساتھ بھاگ گئی. اس ملک کے اندر شہ سرخی لگتی ہے وہ عصمت دری ہو گئی, عزت لٹ گئی. یہ چینج کرنی ہے ہم نے, یہ تھنکنگ چینج کرنی ہے ہم نے, سینسٹائز کرنا ہے اپنی پولیس کو, سینسٹائز کرنا ہے میڈیکل آفیسرز کو, سینسٹائز کرنا ہے خواتین کو بھرتی کرنا ہے, ایم ایل اوز. یہ بہت ایک ہولسم ہولسٹک اپروچ ہے. حکومت کو سارے اداروں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, کام کرنا پڑے گا, اس کے بعد بھائی لگاتے رہو. صحیح. عرفان قاضی صاحب دیکھیے, اب اس بحث کا نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک طرف رائے بھٹی صاحب کی یا ان کے ہم خیال لوگوں کی یہ کہ بھائی لٹکاؤ چوک پہ, بناؤ ناکارہ, تاکہ اگر آج 100 لوگ یہ کام کر رہے ہیں, جب وہ 4 کو لٹکا ہوا دیکھیں گے تو پھر ان 100 میں سے 50, 60, 70, 80 ویسے ہی خوفزدہ ہو جائیں گے اور یہ کام نہیں کریں گے. مہر بخاری کا کہنا یہ ہے کہ بھائی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو 4 سزا تک پہنچ جائیں ان کو لٹکا دو چوک پہ. بھائی پہلے اس سسٹم کو اتنا تگڑا تو کرو کہ 100 لوگ یہ کام کریں تو 90 کو تو سزا ہو کم از کم. یہاں تو سزا ہی 100 میں سے 4 کو ہوتی ہے. اب بے شک 4 کو چوک پہ لٹکا دو یا کمرے میں لٹکا دو. There is a man who understands logic. آپ کا کیا اس پہ نقطہ ہے, کیا اس پہ آپ کی رائے ہے عرفان قادر صاحب؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے. جب بھی اس طرح کا واقعات ہوتا ہے لوگ جذباتی ہوتے ہیں, اور اس پہ میں ان کو کرٹیسائز نہیں کروں گا کہ وہ جذباتی, کیونکہ بات ہے جذباتی ہونے کی, بڑا ظلم ہوا ہے جو بھی ہوا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب بات آتی ہے مذہب کی, تو کیونکہ یہ بھی بحث چل رہی ہے کہ یہ سر عام لٹکایا جائے یا کہ موجودہ طریقہ جو رائج الوقت طریقہ ہے سزا دینے کا اسی پہ قائم رہا جائے. تو اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ میجورٹی جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کی پریکٹس دیکھ لیں, دنیا کے ممالک جو میجورٹی ہے ان کی پریکٹس دیکھ لیں. کیا ہم سب سے زیادہ مذہب کو جانتے ہیں, اور پھر ہمارے اپنے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اگر کسی کو آپ لٹکائیں گے تو اس کی یعنی سر عام اگر لٹکاتے ہیں تو وہ آرٹیکل 14 کے خلاف ہے, تو اس فیصلے کا بھی کچھ کرنا ہوگا. تو اس ساری چیزوں کے لیے جو بھٹی صاحب فرما رہے ہیں اگر واقعی وہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر قانون سازی کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا نا. اگر میں نے اور بھٹی صاحب نے اور ہم سب نے یہ کہہ بھی دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہو جائے گی. اور اس پہ واقعی لیکن آپ کے خیال میں کرنے والا کام یہ ہے کہ چوک پہ لٹکاؤ ناکارہ بناؤ, یا کرنے والا کام یہ کہ ریفارمز کرو, پولیس کو تگڑا کرو, یہ ساری چیزیں؟ اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلا کیس جو کانسٹیٹیوشن ایونیو میں ہوا تھا, سب سے پہلا جب یہ نیا سپریم کورٹ بنا تھا کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ, تو وہ کیس میں نے کیا تھا, اور وہ کیس کا ٹاپک ہی یہ تھا ریپ. اور اس وقت کی سپریم کورٹ نے آج سے تقریباً 28-30 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ پولیس کو پراپرلی ایکوپ کریں, کیونکہ یہ جو دور دراز علاقوں میں یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, یہ جو واقعہ یہ تو برلب سڑک ہوا ہے. سپریم کورٹ اتنا آگے ان دنوں میں جسٹس افضل اللہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کو سے انٹیریئر سیکٹری کو بلا کے یہ سٹیٹمنٹ لی تھی کہ پولیس کو ایکوپ کیا جائے گا, ان کو ہیلی کاپٹرز تک پرووائڈ کیے جائیں گے. میں آج پوچھتا ہوں کہ وہ کدھر ہیں ہیلی کاپٹر سارے؟ تو جب آپ ایکوپ ہی نہیں کریں گے, اور جب آپ کے وہ کمپٹنس لیول جو ہے جو کہ انویسٹیگیشن میں ہونا چاہیے, جو پروسیکیوشن میں ہونا چاہیے, جو ایڈجوڈیکیشن میں ہونا چاہیے, اور پھر وہ جو پار ایکسلنس لوگ ہیں جو کہ موریلٹی وائز جو کہ تقوی کے لحاظ سے واقعی بلند و برتر ہوں. فار ایگزامپل اگر آپ کی انویسٹیگیشن جو ہے اگر سپوزنگ سے شراب کے اوپر ہو رہی ہے, اور وہ جو انویسٹیگیٹر ہے وہ بھی خود بھی شراب پیتا ہے, اور وہ جو فیصلہ کرنے والا جج ہے وہ بھی شراب پیتا ہے, تو وہ اگر کسی کو سزا دے دے گا شراب پہ, اس کی لیجیٹمیسی کیا ہوگی؟ تو یہ جو چیزیں ہیں سب سے پہلے یہ ٹھیک کرنے والی ہیں, پھر قانون سازی کی ضرورت ہے. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں, تو آوے گا آوائی بگڑا ہوا ہے نا, اس کا مطلب ٹھیک ہے, پوائنٹ ہے. allow me to take a short break, پھر ہم اس کو یہ چیزیں اگر کرنی ہے تو منطق کو ہم نے نہیں چھوڑنا, ہم نے دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی سامنے رکھنا ہے, ہم نے اسلامی ممالک کو بھی سامنے رکھنا ہے,
اور صرف آپ کی رائے میں آپ کا ووٹ اس کے حق میں یا خلاف میں بریک کے بعد پوچھتا ہوں کہ ہوش کے ساتھ کرنی ہے تاکہ بے گناہ لوگ وہ ان کو سزا نہ ملے. ٹھیک ہے, ہم بریک کے بعد ذرا تو کنکلوڈ کرتے ہیں کوئکلی. عرفان سے بھی پوچھوں گا کہ آپ کی ایکچولی رائے کیا ہے, کیسا ہونا چاہیے سر عام لٹکانے والا معاملہ ہے نہیں, ایک بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. خوش آمدید. میں ذرا اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں بحث کو. عرفان کیسے پہلے تو آپ بتائیں کہ یہ ضیاء الحق کے زمانے میں جو ایک واقعہ ہوا تھا سر عام پھانسی کا, آپ نے خود اس کو وٹنس کیا ہے, آپ اس کو ڈسکرائب کیجیے گا. آپ نے خود دیکھا ہے وہ منظر جس کی بار بار مثال دی ہے؟ جی میں نے خود وٹنس کیا ہے. 3 لوگ تھے جو پپو قتل کیس میں ملوث پائے گئے تھے اور ان تینوں کو پھانسی گھاٹ پہ جیل کے باہر, یعنی الزام یہ تھا کہ ریپ کیا ہے پھر قتل کیا ہے نا؟ جی انہوں نے بدفعلی کی بچے سے اور بچے کو قتل کر دیا تھا جی. اور یہ میرے سامنے کی بات ہے کہ ان کو تینوں کو پھانسی گھاٹ پہ لایا گیا اور یہ پھانسی جو ہے یہ گارڈن ٹاؤن میں یہ ہوئی تھی شادمان کے قریب, شادمان لاہور کالج کے باہر, اور وہاں پہ ایک بہت بڑا میدان تھا اور ایک وہ جیل تھی اور وہ جیل کے باہر انہوں نے ان کو پھانسی دی تھی. اور ایک بڑی وہ سائٹ تھی جس سے کہ ایک طرف تو یہ بالکل لوگوں کو یہ تھا کہ انہوں نے واقعی بہت گھناؤنا جرم کیا ہے اور یہ اس اپنے کیفر کردار کو پہنچے ہیں, لیکن وہ آدھے گھنٹے تک وہ جو لاش لٹک رہی تھی وہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس سے کوئی لوگوں کو بڑی خوشی ہو رہی تھی. آف کورس وہ ایک سائٹ ایسی تھی جو کہ کوئی خوشی کی سائٹ وہ بھی نہیں تھی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھانسی دینا یا نہ دینا سر عام اس پہ اگر قانون سازی کرنی ہے تو پھر جیسے میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ وہ بھی اس وقت حائل ہے, اس پہ قانون سازی پھر پارلیمنٹ کو کرنی چاہیے. اور اس پہ اگر نہیں, اور اس واقعے کے بعد کیا اس طرح کے واقعات میں نمایاں کمی آئی تھی, کچھ ایسا یاد پڑتا ہے آپ کو؟ دیکھیں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی کمی آ گئی تھی یا کوئی زیادتی ہو گئی تھی, لیکن یہ ہے کہ ایک لوگوں کو ضرور یہ محسوس ہوا تھا کہ بھی اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے تو ان کی جان لی جانی چاہیے, اور وہ ہمارے قانون میں ہے کہ اگر کوئی کسی کی جان لیتا ہے تو جان کا بدلہ جان ہے, وہ قانون میں آلریڈی موجود ہے. بھٹی صاحب بس آخری سوال, آپ اور مہر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں یہ ایک دوسرے سے متضاد تو نہیں ہے, یہ دونوں کام ایک ساتھ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ ایک طرف اگر کنسنسس ہوتا ہے اس بات پہ کہ ایک کام سر عام کیا جائے تو کیا جائے تو اس پر بھی قانون سازی ہو, اور دوسری طرف ریفارمز جن کی مہر بات کر رہے ہیں وہ بھی کام ہو. یہ دونوں کام بھی تو ساتھ ہو سکتے ہیں نا بھٹی صاحب؟ بالکل ہو سکتے ہیں, بالکل کرنے چاہیے. حل جو ہے حل کی طرف جانا چاہیے, قانون سازی کریں, ریفارمز کریں, اسپیشلی عدالتیں بنائیں, مقررہ وقت کے اندر سزائیں ہوں, ان کا علیحدہ تفتیش تحقیق ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 2016 سے انڈونیشیا میں نامرد کرنے والی سزا ہے, 1966 سے چیک جمہوریہ میں ہے, 2019 سے ہم نے بتایا بھی پروگرام کے آغاز میں کن کن ممالک میں. امریکی ریاست الباما میں بھی یہی سزا ہے نامرد والی. افغانستان, ایران, مصر, چین میں سزائے موت, شمالی کوریا میں گولی مار دیا جاتی ہے. اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جس یوتھ کا بڑا چرچا تھا, کہا جاتا تھا ہماری, جس پہ ہم فخر کرتے ہیں, آدھی سے زیادہ آبادی جوانوں پر ہے, آج اس یوتھ کو مہنگائی, بیکاری, فرسٹریشن, سفوکیشن نے, بے انصافی اور غصے نے, یہ اب جو یوتھ تھی اثاثہ نہیں لائبلٹی بنتی جا رہی ہے. جیسے کل تک ہم سٹیل مل, پی آئی اے, ریلوے پر فخر کرتے تھے, آج ہمیں ان پر بھی سوچنا چاہیے. ویلے فارغ بیکار آدمی کا دماغ, اور جہاں جرائم کی منصوبہ بندی ہوتی ہے, مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, اوپر سے آوارگی, جوانی, اوپر سے نیم پڑی, نیم ہنرمند, ان پڑھ, اور کوئی کتھارسس نہیں, کوئی گرومنگ نہیں, اوپر سے جرائم کے مواقع, اوپر سے سزا جزا سے کے بنا معاشرہ. تو یہ خدا کے لیے اس حکومت کو بھی ایک لانگ ٹرم ہے, ایک شارٹ ٹرم ہے. میں صرف پھر کہتا ہوں اس آئین 73 سالوں میں آئین اور قانون پہ جس ماں کی, جس باپ کی بچے کے ساتھ ریپ ہوا ہو, جس کے ساتھ ریپ ہوا, اس کو آپ ایک آئین پاکستان کی قانون کی کتاب دیں. اس اگر پڑھی لکھی ہے تو کہیں انگریزی میں پڑھیں, اگر ان پڑھ ہے تو اسے کہیں اردو میں ترجمہ کریں, ساتھ بندہ بٹھا دیں اور کہیں کہ بیٹا یہ آئین ہے, یہ قانون ہے, جس میں ایف آئی آر بھی آپ کی درج نہیں ہوگی, جس میں آپ تھانے میں سوال بھی پوچھیں, ایک لمحے وہ سوچتے ہیں کہ چوک پہ پھانسی نہ ہو, لیکن پھانسیاں ہونا شروع ہو جائیں, عمر قید ہونا شروع ہو جائے. ہر ریپسٹ کو آج یہ پتہ چل جائے کہ اگر میں ریپ کروں گا تو میرا انجام یہ ہوگا, بے شک چوک پہ نہیں ہوگا.
تو بھی شاید جرائم میں کمی آ جائے نا. یہاں تو ہو ہی نہیں رہا نا کوئی مسئلہ. یہ ہے 2-3 مہینے کے اندر مقررہ وقت کے اندر. میرا بھی خیال ہے کہ یہ نقطہ زیادہ اہم ہے کہ بھائی اس کو پتا ہو سزا ہوگی, پھر بے شک اس کو پتا ہو کہ سزا چوک پہ نہیں ہوگی, بند کمرے میں ہوگی, تو اس کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ سزا ہوگی تو شاید جرائم کم ہو جائیں گے میرے خیال سے. مہر صاحبہ بس آخری پوائنٹ آپ بھی دیکھیں, یہ دونوں کام ساتھ بھی تو ہو سکتے ہیں نا, یہ دو باتیں اپوزٹ تو نہیں ہے نا جو آپ اور بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں. میں نے تو کبھی نہیں کہا میوچولی ایکسکلوسیو ہیں, بالکل ساتھ ہو سکتی ہیں سر. میں ابھی بھی صرف دباؤ اور فوکس اس بات پہ رکھوں گی. سسٹم کا مسئلہ یہ ہے کہ کمزور کلیکشن آف ایویڈنس ہوتی ہے, کمزور استغاثہ ہوتا ہے جس سے ایکویٹلز ہو جاتے ہیں, آپ کا لیک آف کورابوریٹو ایویڈنس ہوتا ہے, اور سب سے بڑھ کے جو سٹار وٹنس ہے جو متاثرہ خاتون ہے وہ خود پیچھے ہٹ جاتی ہے. تو آپ نے یہ بدلنا ہے. اور دیکھیں بدلنے سے نا ایکچولی میں آپ کو ایک بات ریکارڈ پہ لے آؤں, بدلنے سے فرق پڑا ہوا بھی ہے. جو کنوکشن ریٹ GBV جینڈر بیس وائلنس کورٹس جو جسٹس کھوسا لے کر آئے تھے خواتین کے خلاف تشدد والے, ان کے کنوکشن ریٹس بہت بہتر ہیں کیونکہ ادھر سیکیورٹی کے بہتر انتظامات ہیں. انٹری سے لے کے خواتین ایسکورٹس کے ساتھ لے کے آپ اپنے پرپیٹریٹر ریپسٹ کے سامنے بھی آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, پیچھے پردے کے آپ ہوتی ہیں. بڑے زبردست اس کے اندر اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں خاتون کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, متاثرہ خاتون کو امپاور کرنے کے لیے. بیکاز جب آپ اسے امپاور کریں گے تو تبھی پروسیکیوشن تگڑی ہوگی, تبھی آپ دیکھیں گے کنوکشنز آئیں گی. اور دوسرا, جیسے کسٹوڈیل ریپس بہت ہوتے تھے پاکستان کے اندر, یعنی کہ متاثرہ خاتون جب گئی تو وہ اس کو پھر ریپ کرنا شروع کر دیا جیل کے اندر. اب یہ بھی ان کے اندر بھی اس شرح میں بھی بہت کمی آئی ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی ہم نے لیجسلیشن کی اور بہتر کیا. تو جب تک آپ سسٹم کی اصلاحات نہیں کریں گے نا تو تب تک کوئی پکڑا ہی نہیں جائے گا. پکڑا جائے گا تو پھائی لگاؤ گے یا ناکارہ بناؤ گے نا, جب پکڑو گے نہیں تو کیا کرو گے. پکڑا جائے اور پھر جو پکڑا جائے اس کو سزا بھی ہو, پھر بے شک اس پر بھی دیکھ لیں کنسنسس کیا ہوتا ہے کہ وہ سزا چوک پہ دینی ہے یا چوک پہ نہیں دینی, لیکن سزا تو ہو کم از کم, پکڑا بھی جائے اور پھر سزا تو. یہ سوشل اینڈ لیگل بیریئرز. رائٹ, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. ختم کریں گے آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہم ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد ابھی جب رات کے جب یہ 12 بج جائیں گے تو یہ ہمارا ایئر وائی نیٹ ورک کا جو سفر ہے یہ اپنے 20 سال مکمل کر لے گا الحمدللہ. تو ہم اس حوالے سے ہم سلمان اقبال صاحب اس ادارے کے روح رواں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, مجھ سے بات کریں گے بریک کے بعد. جاتے آتے چونکہ ابھی جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو تقریباً رات کے 12 بج جائیں گے, اور جب رات کے 12 بج جائیں گے تو یہ ARY نیٹ ورک کا یہ سفر اپنی 2 دہائیاں مکمل کر لے گا. 20 سال کا یہ سفر ہے. 20 سال کہنے کو بہت ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ جہاں سے جہاں تک کا سفر کیا ہے ARY نیٹ ورک نے, 20 سال کا عرصہ بہت کم ہے الحمدللہ. میں چاہتا ہوں ہم اس پہ ضرور رائے لیں اس موقع پہ, چونکہ بس 12 بجنے والے ہیں اور 20 سال کا مکمل ہونے والے ہیں. پریزیڈنٹ اینڈ CEO ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک, چونکہ روح رواں ہیں, سلمان اقبال صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام وسیم. بہت شکریہ وقت دینے کا. یہ کیسی ایک فیلنگ ہوتی ہے, 14 سال تو مجھے بھی ہو گئے اس سفر میں 20 میں سے, کہ جب اب سے کچھ لمحات بعد 2 ڈیکڈز مکمل ہو جائیں گے اس نیٹ ورک کو. یہ جرنی جہاں سے شروع کیا تھا اور جہاں تک پہنچ گئے, یہ آپ نے سوچا تھا 20 سالوں میں اتنا کچھ ہو جائے گا ماشاءاللہ؟ ہاں نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے بارے میں, بٹ وہ میں جیسے ہماری بات ہوئی تھی آف لائن کہ ایک اچھی ایک ہاٹ ڈیبیٹ چل رہی تھی جو پاکستان میں اس وقت ٹاپک اس وقت جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے, اور جس طرح سے ہم نے اس کو اٹھایا ہے پاکستان میں آئی تھنک, اور پرائم منسٹر کے جو 2-3 اس کے جوابات بھی آئے تھے کہ کس طرح سے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اس کو کس طرح سے سزا ملنی چاہیے, اور بہت زیادہ اس چیز کو جو ہے نا ایکچولی اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ جو ہے نا یہ کام ہونا چاہیے. آتے ہیں 20 سال پہ وسیم, ہم نے 20 سال دیے ہیں اس ملک کو, اس ملک نے ہمیں 20 سال دیے ہیں, ویورز نے ہمیں 20 سال دیے ہیں, تم سب نے مجھے, کسی نے 14 تو کسی نے 20 سال دیے ہیں. میں سب کا شکر گزار ہوں, اسپیشلی ہمارے ویورز کا بہت زیادہ, کہ انہوں نے ہماری کتنی غلطیاں اور کتنی غلطیاں خیر جان بوجھ کے نہیں کی ہم نے, کتنی چیزیں ہم نے کی جو کہ انہوں نے ہم نظر انداز کی. اور میں ان سے ابھی بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اگر مزید کوئی ایسی چیز کریں جو ایکسیپٹیبل نہ ہو, مطلب کہ غلطی سے ہو جائے, نادانشگی سے ہو جائے, تو اس کو درگزر کر دیں, کیونکہ یہ 20 سال کا سفر ان کے ساتھ گزرا ہے, اور کوشش رہے گی کہ ہم جس طرح سے اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں ویسے ہی کرتے رہیں انشاءاللہ.
اور اس ملک کے لیے ہم نے جدوجہد کی اور اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اس ملک کے لیے کام کرتے رہے انشاءاللہ. اور ظاہر ہے مطلب وہ جب جو کام کرے گا وہی غلطیاں کرے گا. غلطی نہ کرنے کا سب سے اچھا اگر کوئی سچویشن ہے وہ ہے کہ انسان کام ہی نہ کرے. تو ظاہر ہے جب انسان کام کرے گا تو بہت ساری اچیومنٹس ہوں گی اور کچھ چیزیں غلطیاں بھی ہو جائیں گی. تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا بھی اچھی بات ہے اور لوگوں کا بھی واقعی بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیشہ کھلے دل سے اس کو وہ کیا. اور اب آگے کیا، یہ 20 سال ہو گئے، اب آگے اگلے 5 سال، اگلے 10 سال، اگلے 20 سال کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا سوچا ہے آپ نے؟ بس وسیم، ہم تو ہر روز سوچتے ہیں، ہر روز ہم کوئی نئی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنا، اور بس یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سے جو کام کروائیں، رب ہم سے جو کام کروائے وہ کام اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے بہتر ہو. لیکن ہم بیسیکلی جب ٹی وی شروع کیا تھا اس کا ہمارا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ پاکستان کو ہمیں پوری دنیا میں دکھانا ہے کہ ہم پاکستانی وہ کام کر سکتے ہیں جو باقی دنیا کے ملک کے لوگ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر کریں گے. بس یہ سال گزر جائے، یہ جو برا وقت آیا ہے دنیا پہ، کرونا، اور جس طرح سے ہماری گورنمنٹ نے اس کو فائٹ کیا ہے اور ہر جگہ دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جو کام ہم کر دیے، ہم نے کیا ہے کرونا کے خلاف، وہ شاید پوری دنیا میں مطلب کہ جو ہم لوگ کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہا جاتا ہے نا، فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہے، وہ نہیں کر پائی کوپ جو ہم کر چکے ہیں پاکستان کرونا وائرس کے لیے. تو بس انشاءاللہ دعا کریں کہ یہ سال نکل جائے. اور ہمیں تو بہت ساری چیزیں سوچی تھی کہ اس سال بہت ساری چیزیں کریں گے، مگر وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم لوگ کو سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے بہت کچھ جو سوچا تھا، جو پلان کیا تھا وہ نہیں کر پائے. پر انشاءاللہ دعا کریں کہ اچھی سے اچھی چیز کریں ملک کے لیے، ٹیم کے لیے اور پاکستان کے لیے. انشاءاللہ بہت ساری دعائیں. ARY عبد الرزاق یعقوب جن کے نام سے منسوب ہے، مجھے بہت امید ہے، بہت یقین ہے کہ ان کی روح بھی انشاءاللہ بہت خوش ہوگی آج کی شب. تو ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں، آپ کے لیے بہت ساری نیک خواہشات، اور اللہ کرے کہ یہ ہر آنے والا سال پچھلے ہر سال سے ہر اعتبار سے بہت بہتر ہو انشاءاللہ. سو تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ سلمان اقبال صاحب. اور ناظرین آپ سے بھی گزارش، ظاہر ہے ہم موضوع ایک اور ڈسکس کر رہے تھے، لیکن آخر میں یہ اس سیگمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ اب ہم بالکل متصل ہو رہے ہیں اس وقت سے، تو یہ 2 دہائیوں کا سفر ہے الحمدللہ بہت ساری کامیابیوں سے بھرپور ہے. اور ظاہر ہے جس طرح کہا گیا کہ جب انسان کام کرے گا تو ہر چیز تو پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، ورنہ تو ہم انسان نہ ہوں، فرشتے ہوں. تو آپ نے اس کو معاف فرمایا، آگے بھی درگزر فرمائے گا. لیکن یہ جو ایک ربط ہے، یہ جو ایک رشتہ ہے پیار کا، محبت کا، اعتماد کا، اللہ کرے یہ آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان یہ قائم رہے، بہتر ہوتا جائے، مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایز اے نیٹ ورک ہر ذمہ داری پر طریقے احسن، دیانتداری کے ساتھ اور اپنی پوری سنسیریٹی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ابھی جتنے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پلیز آج کے دن اپنی دعاؤں میں ARY نیٹ ورک کے ہر فرد کو، ایکسپورٹ بوائے سے لے کے CEO تک کو، اور عبد الرزاق یعقوب صاحب کو پلیز اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.